बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आतिफ खान। आज की जो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है, जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की खबर कि जी FATF से जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया। बहुत अच्छी खबर है, बड़ी मुबारक हो आपको। और क्रेडिट कौन ले रहा है? नून लीग या PDM की जमातें कह लें। पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है। वो कहती है जी कि हमने इसमें बड़ा काम किया था तो ये हमारी वजह से है। नून लीग पहले कहते हैं कि जी हम चूँकि लकी हैं, हम गवर्नमेंट में आ गए हैं तो ये हमारी वजह से है। बहरहाल सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि FATF है क्या, इसका बेसिक इंसेंटिव क्या है, ये कहाँ पे है, कौन लोग इसको रन करते हैं, इसका मकसद क्या है। ये जानना हमारी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसकी अहमियत क्या है दुनिया में, यानी ये इसकी क्या बेसिक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कि सब परेशान होते हैं कि FATF की कहीं ब्लैक लिस्ट में चले गए या ग्रे लिस्ट में रह गए और वाइट लिस्ट में ना आ सके तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, कितना होगा। ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि FATF जो है, FATF का मुखफ़फ़ क्या है, यानी इसका मकसद मायनी क्या है। इन इंग्लिश यू कैन से व्हाट डज़ FATF स्टैंड्स फॉर। सो इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बहुत आसान और सिंपल सा एक मायनी है। इसका मतलब ये है कि पैसों से मतलब कोई इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, क्या ताल्लुक़ है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये क्या है, कब बनी। मैंने इस पर जो रिसर्चेस की हैं थोड़ी सी, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले FATF जो है ना, ये फ्रांस का शहर है पेरिस, यानी इसका जो कैपिटल है, इसका बेसिक मेन ऑफिस वहाँ पे है। ये वहाँ से ऑपरेट होता है। कब माज़े वजूद में है? जून 1989, इनफैक्ट जुलाई 1989 में ये बनाया गया इदारा। अच्छा, ये बेसिकली G7 एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं और ये G7 समिट जो ये डिसाइड हुआ कि जी ये लॉ बने और इसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो पूरी दुनिया में। इसके बारे में जो इदारा है FATF का, वो इन्वेस्टिगेशंस करता है। जो G7 कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बना ये फ्रांस में, इसलिए फ्रांस तो उसमें शामिल है। द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, द 7 कंट्रीज़ आर जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज़ हैं। फ्रांस इसमें ऑलरेडी शामिल है क्योंकि इसका मेन जो हेड ऑफिस है वो है ही फ्रांस में। ठीक है जी। सो ये तो आपको पता लग गया कि 1989 में जुलाई में ये माज़े वजूद में आया और ये कंट्रीज़ थी G7 कंट्रीज़ जिन्होंने ये डिसाइड किया। बेसिकली इसका पर्पस क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग, यानी ये एक ऐसा इदारा है जो दहशतगर्दी के लिए जो पैसे इस्तेमाल होते हैं ना, या मनी लॉन्ड्रिंग करके जो पैसे बाहर भेजे जाते हैं, ये उसको वॉच करते हैं। ये इनका मकसद, पर्पस ये है। अंडरस्टैंड हो गया? अब आप ये देखें कि बेसिकली इन्होंने किन कंट्रीज़ को टारगेट किया हुआ है, यानी इनकी जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है उसके ज़मरे में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। वैसे तो सारी दुनिया को ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपको इन जनरल मैं बता देता हूँ। देखें, नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है, नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें जो कंट्रीज़ इसमें शामिल है। एक तो कनाडा आ गया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, उसके बाद मैक्सिको है। ठीक है जी, ये यहाँ पे भी ये वर्क करता है। देन कम्स दी अदर एरियाज। यूरोप में कौन सी है आपको मैं नाम दे देता हूँ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, पोर्टुगल, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। ये सारी आपकी यूरोप की कंट्रीज़ में कवर होगी। काफ़ी सारी अभी हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें कवर होगी। ये सारी कंट्रीज़ में जनाब ये काम करते हैं और ये इनकी एलाइज़ हैं सारे। अच्छा, अब आते हैं कि इसकी बेसिकली क्या थ्योरी है। देखें, उसकी एक ग्रे लिस्ट होती है। अच्छा, अब आते हैं कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये दो चीज़ें हैं, ये दो टर्म्स हैं इनकी। ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट वो कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल उनसे कोई फाइनेंशियल ताल्लुकात नहीं रखे जाते, उनको कोई बैंक लोन नहीं देता, कोई कंट्री से एक्सपोर्ट का काम नहीं करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनके साथ कैंसिल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इनको फाइनेंशियली जो है ना वो आइसोलेट कर दिया जाता है। फ़िलहाल जो 2020 तक जो यानी कि 2020 तक जो कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट में हैं
ان میں بہت کامنلی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دشمن میں کون آتا ہے. سب سے پہلے نارتھ کوریا ہے جس کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. دوسرا ایران. یعنی یہ 2 کنٹریز ایسی ہیں جن پہ ٹوٹلی پابندی لگی ہوئی, ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوتا. امریکہ, انگلینڈ وغیرہ جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ ان کو منہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا بلیک لسٹ. اب آتے ہیں گرے لسٹ. گرے لسٹ کیسے کہتے ہیں؟ گرے لسٹ میں وہ کنٹری جو بھی آ جائے, جیسے پاکستان گرے لسٹ میں آیا ہوا تھا, اس کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن سخت کر دی جاتی ہے. یعنی وہ ہر طرح سے اس کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے. ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو پیسے دے رہے ہیں اور کون کون سی کمپنیز یہاں پہ ہیں, اور سب کے بارے میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. بینک اکاؤنٹس چیک ہوتے ہیں اور جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ نظر رکھی جاتی ہے. جو ان کے لیڈران ہیں, جیسے معذرت کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران, یہ بے انتہا منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں. ایان علی آپ کو یاد ہے, تو کس کی رکیل تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے. تو منی لانڈر کس کے لیے کرتے تھے وہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا, اچھی طرح سے اس کا آپ کو ادراک ہوگا. تو پیپلز پارٹی تو اس میں پوری طرح سے شامل ہے. اب رہ گئی اگلی پارٹی, وہ ہے نون لیگ. جی ناظرین, اب آتے ہیں کہ نون لیگ. نون لیگ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آ جائیں جو اس وقت کے آپ کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں, امپورٹڈ پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف. ان کے ایک بیٹے ہیں سلمان شہباز, بھاگے میں ایبسکاؤنڈر ہیں. ان پہ ثابت ہو گیا ہوا ہے منی لانڈرنگ کیس, ٹی ٹیز کیس ہے. شہباز شریف کے دوسرے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز, ان پہ بھی یہ ثابت ہو گیا ہوا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسرز جو تھے وہ اللہ کو پیار ہو گئے ہیں, کیونکہ ثبوت مٹانے میں یہ بہت آگے ہیں, یہ بہت ماسٹر ہیں اس میں. یہ انویسٹیگیٹو آفیسرز جو ہیں ان کو باقاعدہ رستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں. اچھا, نون لیگ کے بندے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کے. نواز شریف صاحب وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں, اس ٹائم تو باہر آرام فرما رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ 2 پارٹیز جو کلیم کر رہی ہیں کہ جی FATF سے ہماری محنت نے نکالا ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے, یہ دونوں پارٹیز وہ ہیں جو منی لانڈر کنگز ہیں. یعنی یہ ان کا کام ہی یہی ہے, اور یہ صرف ہمیں نہیں پتہ, یہ اقوام بالا کو بھی پتہ ہے. G7 کنٹریز کو معلوم ہے ان کی اوقات کیا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ گرے لسٹ میں پاکستان کو کب ڈالا گیا تھا. اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا, سارا کیس آپ اسٹڈی کر لیں گے آسانی سے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کیا ہیں. جو میری فائنڈنگز ہیں میں آپ سے وہ شیئر کرنے جاؤں. پاکستان کو جولائی 2018 میں گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. انفیکٹ جون سے کام سٹارٹ ہوا تھا, جولائی میں 2018 میں اس کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا. اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی پاکستان میں. عمران خان صاحب نے, ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ہم گرے لسٹ سے نکل جائیں. اس کے قریباً ناظرین 27 نکات ہوتے ہیں, جس میں سے 26 نکات میں سے انہوں نے پاکستان کو کلیئر کروا لیا. اور یہ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ پورا مواد یعنی کہ انہوں نے یہ آن لائن دیا ہوا ہے, آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں, اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے یا پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے, 27 نکات میں سے 26 نکات انہوں نے کلیئر کر دی, ایک نقطہ رہ گیا, وہ بھی قریباً مکمل کرنے لگے تھے. اور جو ریکارڈ شو کر رہے ہیں اس میں جو بیسکلی انہوں نے بتایا کہ فیبرری 2021 میں FATF نے یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ریکگنائز کیا پاکستان کی پروگریس کو, اور انہوں نے ان کی ایفرٹ کو سراہا. اور جو CFT ایکشن پلان تھا, CFT ایکشن پلان واٹ از دیٹ, کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ, CFT ایکشن پلان انہوں نے کیری آؤٹ کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو کافی طریقے سے نکال لیا. سو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کی اصل محنت کس کی ہے, neither پیپلز پارٹی nor نون لیگ اور nor any other party but PTI. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات. اس کے بعد آگے چلی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ کوئی سپورٹر نہیں کہہ رہا PTI کو, یہ آپ کو پورا ریکارڈ مل جاتا ہے آن لائن, اور یہ آپ کو سارا کچھ نظر آتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جو یہ سارا کیس ہے نا FATF کا, یہ کون لوگ ہیں. FATF جو ہے یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے, یہ وہ ممالک ہیں جن کی اجارہ داری ہے, جو پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں, جو بینکنگ کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ زائنسٹ ہیں, جی یہ زائنسٹ ہیں, اور یہ کنٹرول کرتے ہیں سارے نظام کو. یہ پاکستان کو انہوں نے نا ایسے کر کے رکھا ہوا تھا,
عمران خان صاحب بھی ان سے بلیک میل ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے پھر یہی کہا کہ جی اگر آپ یہ کلیئر نہیں کریں گے یا آپ ایسے نہیں کریں گے تو جی ہم آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیں گے، الٹیمیٹلی آپ بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے اور آپ کا سارا جو ہے نا دنیا سے فائنینشیل جو پرپزز ہیں یا فائنینشیل جو میٹرز ہیں وہ آپ کٹ آف ہو جائیں گے۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں کنٹینیو کر رہا ہوں اپنے پچھلے ویڈیو کے ساتھ اس کو لنک کر رہا ہوں۔ ایکچولی رات کو کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی اس متعلق، اٹ از دا ٹائم فار اس ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس۔ یہ ڈاٹس کیا کنیکٹ کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ FATF کی گرے لسٹ سے نکال کے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ سب سے پہلے آپ سائفر کو ذہن میں لے کر آئیں۔ سائفر میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹایا جائے، تبھی پاکستان کی جو ہے نا وہ بقا ہے، یا پاکستان کو سزا نہیں دی جائے گی بلکہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ پہلا انعام ہے، گرے لسٹ سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، گرے لسٹ میں کیوں ڈالا تھا؟ آپ کو وہ بلاسفیمی یاد ہے جو فرانس میں ہوئی تھی؟ عمران خان صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، انٹرنیشنل فورم پہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اگر آپ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کو بات کرے گا تو ہم تو برداشت نہیں کریں گے۔ فرانس نے یہ بدلہ لیا اور پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا، باوجود 26 نکات پورے کرنے کے، صرف ایک پوائنٹ رہ گیا تھا نا، اس میں کیا بڑی بات تھی۔ لیکن یہ چونکہ اس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ہٹانا تھا، انہوں نے یہ اس کو ہولڈ کیے رکھا، اور بیسکلی ڈیل ہی یہی تھا۔ جو ہمارے آفیشلز ہیں انہوں نے یہی ڈیل رکھا کہ ان کو ہٹا دیتے ہیں، رجیم چینج کیا جائے، اور الٹیمیٹلی پھر پاکستان کو بلیک لسٹ اور گرے لسٹ سے ہٹا کے وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے۔ الحمدللہ بلیک لسٹ میں تو ہم پہلے بھی نہیں تھے، لیکن گرے لسٹ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ بلیک لسٹ ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ کوریا اور ایران، نارتھ کوریا اینڈ ایران آلریڈی بلیک لسٹ میں ہیں۔ تو ڈاٹ کنیکٹ ہوا، آپ کو پتہ لگا کہ یہ اجارہ داری ان لوگوں کی ہے، یہ پاکستان اور مسلمانوں کے کبھی بھی حق میں نہیں ہو سکتے۔ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، IMF جو ہمیں رگڑ رہے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں رگڑ رہا کہ ان کو اپنے پیسے چاہیے، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ منی، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل میں آپ کو اس لیے رگڑ رہے ہیں ناظرین کہ یہ عوام کے اندر ایک خلفشار چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انتشار برقرار رہے حکومت کے اداروں کا اور عوام کا، یہاں پہ گڑبڑ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، فساد ہوں، پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار پہلے سے ہی ہے، مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائے، اور الٹیمیٹلی یہاں پہ سول وار سٹارٹ ہو جائے۔ دس از دی ایم۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی ذی ہوش یہ سمجھ لے گا کہ کسی بھی ایسی کنٹری کو جہاں پہ سول وار چل رہی ہو، جو تباہی کا شکار ہو رہی ہو، اس کو نیوکلیئر ارسنلز یا نیوکلیئر ایسٹس رکھنے کا اختیار یا حق نہیں حاصل ہوتا، ان سے یہ واپس لے لیا جاتا ہے تاکہ دوسری دنیا محفوظ رہ سکے، دوسرے ممالک محفوظ رہ سکیں۔ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ پاکستان سے یہ ارسنلز مانگے جائیں گے کہ آپ یہ ہمیں دے دیں، بلکہ آپ بیچ دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں پہ سیف نہیں ہے۔ تو یہ نیکسٹ اسٹیپ ہوگا۔ اب آپ سیکنڈ ڈاٹ کنیکٹ کر لیں، ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری طرف آئیں، اللہ نہ کرے اگر آپ سے یہ ارسنلز یہ ایسٹس جو ہیں، یعنی آپ کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لی جائے، اس کے بعد آپ کی آرمی پہ اٹیک ہوگا نیکسٹ، کہ جی آپ کو جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آپ سے دوستیاں کرا دیتے ہیں، انڈیا کی بھی اسرائیل کی بھی، انہیں آپ قبول کر لیں، اور فلسطین کو، لبنان کو، اور باقی جو ممالک ہیں، کشمیر ہیں یا دیگر علاقے ہیں، سب کو بول دیں، تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، آپ کو آرمی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آرمی والوں کے لیے پوائنٹ ہے، یہ آپ کے بھی پیچھے ہیں، آپ ان کا ساتھ جتنا مرضی دے لیں، یہ آپ کے نہیں ہو سکتے، جسٹ مائنڈ اٹ۔ تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا، یہ تھرڈ ڈاٹ کنیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد فورتھ اینڈ لاسٹ، ٹو کرش پاکستان، اور الٹیمیٹلی پاکستان کا خاتمہ۔ ایسا ہونا نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ پاک کی ذات، اس کے فرشتے، یہ سب اس کی حفاظت پہ مامور ہیں، ہمارے نیوکلیئر ارسنلز کی حفاظت پہ بھی مامور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک رہیں گے، کیونکہ ہم نے اس دجالی فتنے سے ٹکر لینی ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ سو میں آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ اس جو رجیم چینج کے بعد، آپریشن کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے نا، امپورٹڈ گورنمنٹ، اس کے خلاف نکلیں۔ سارے ڈاٹ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس وقت، جو خطرہ لاحق ہے، اس سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے۔ آج رات کو نکلیں، 8:30 بجے آ جائیں، 9 بجے آ جائیں، لبرٹی چوک پہ آ جائیں، جہاں پہ بھی جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں اس جگہ پہ پہنچ جائیں، من اصل قوم احتجاج کریں، ان کے خلاف باہر نکلیں، ان کو بتا دیں اپنی طاقت، بتائیں کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ان کو جانا پڑے گا، عمران خان صاحب کو دوبارہ سے واپس لے کر آئیں، اور ان کو اس پرومس کے ساتھ لے کر آئیں کہ آپ اس جو یہ سسٹم ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، پاکستانی عوام کے حق میں کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے ساتھ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے مشروط رکھتا ہے کہ آپ اسلام کے اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس میسج کے ساتھ مجھے اجازت دیں، رات کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، میں وہاں سے لائیو کوریج کروں گا، اس کو اپلوڈ بھی کروں گا، اور باقی آپ کی دعاؤں کے ساتھ میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ اور سب سے بڑی بات، امپورٹنٹ بات، پاکستان کے لیے، اس کی عوام کے لیے اور اس کی بقا کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں، اور دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، ان کی تباہی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے غارت کرے۔ سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا۔ اجازت۔